अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ राफिया असलम और जुम्मा मुबारक आप सब देखने वालों को, क्योंकि आज जुम्मा है और साथ ही साथ 3 दिसंबर है। और 3 दिसंबर को अगर बात की जाए तो जनाब इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो है उसको आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उसको ख़ास तौर पे आज के दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एक तो डिसेबल्ड पर्सन जो हैं उनके हवाले से एक तो अवेयरनेस क्रिएट की जाए, साथ ही साथ डिसेबिलिटी इश्यूज़ जो वो फेस कर रहे होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए जो कि उन लोगों के साथ मौजूद होते हैं कि उनको ट्रीट किस तरीके से किया जाता है। इस दिन के लिए ख़ास तौर पे आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है और उनके राइट्स के हवाले से, उनकी डिग्निटी के हवाले से भी आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको नॉर्मल समझ ही नहीं रहे होते। हालांकि मेरी दो तीन लोगों से कॉन्वर्सेशन हुई है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है कि उनको नॉर्मल नहीं समझा जाता, उस चीज़ पे उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है रादर देन कि अगर उन्हें नॉर्मली ट्रीट किया जाए शायद उस पर वो ज़्यादा खुश होते हैं। सो एक तो इस वाले से आज बात कर रहे होंगे। दूसरा, चूँकि जुम्मे का दिन और जुम्मे को हमने एक सिलसिला शुरू किया होता है जिसमें हम हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से बात कर रहे होते हैं। वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से हमने बात की, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से भी हमने बात की और हकूक़ ज़ौजैन के हवाले से बात की। इसी तरह से ये सिलसिला कंटिन्यू भी रहेगा और आज कह लेंगे आज दोनों चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो जुम्मे की मुनासबत से भी बात करेंगे आज के दिन के हवाले से कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको एक तो पहले ट्रीट किस तरीके से किया जा सकता है या किस तरह से करना चाहिए, एक तो इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, माजूर और डिसेबल्ड जो लोग हैं उनकी अहमियत क्या है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि उनके हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं, एज एन इंडिविजुअल हमारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे और उनकी जो हकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। सो इन दोनों चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। जनाब तशरीफ़ फरमा है अल्लामा पीर सैयद इसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी साहब मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अमजद साहब और दोनों मजहबी स्कॉलर हैं। आप दोनों को शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। आज बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आज के दिन। सर अलामा साहब से पहले मैं शुरू करूंगी, फिर चाहूँगी कि यही क्वेश्चन जो मैं पूछ रही होंगी मुफ्ती साहब भी उसी का अगर उसी पे थोड़ी सी रोशनी डालें तो सर पहले तो सबसे पहले अहमियत के हवाले से बात कर लेते हैं ना कि इस्लाम ने माजूर लोगों को किस तरह से अहमियत दी है और किस अहमियत के हामिल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। शुक्रिया 7 न्यूज़ और आपका भी इस बड़े अहम टॉपिक पे आज आपने ये प्रोग्राम रखा है। याद रखिएगा कि इस्लाम ने कभी भी किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया, इंसानियत को भी और इंसानों को भी, और जेंडर इक्वालिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सख्त जो है ना उसको रद्द किया और उनके हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से डिग्निटी में उनको ये यकीनन बराबर करार दिया, लेकिन उनके हकूक़ व फ़राइज़ में यकीनन फ़र्क है। तो इन तमाम इंसानी हकूक़ में से जो है वो जो हमारे हैंडीकैप्ड हैं, जो हमारे डिसेबल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, पर्सनस हैं, उनके हवाले से भी इस्लाम ने कोई चीज़ भी नज़रअंदाज नहीं की है, बल्कि आम जो नॉर्मल हैं उनको भी पहले तो यह है कि उनको नॉर्मल ही समझना चाहिए। और उनके मामले में सबसे पहले ये होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर उनको जो है वो एम्बैरेसमेंट फील किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में, किसी फैमिली में या किसी मोहल्ले में है तो दे फील एम्बैरस कि हम जी इसका क्या करें, ये जी माजूर है। हालांकि वी शुड नॉट बी एम्बैरस, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। ओन भी नहीं कर रहे होते ना, ओन भी नहीं कर रहे होते, इसीलिए ना कि शर्मिंदा होते हैं कि शायद पता नहीं ये हम हमारे साथ क्या माज़अल्लाह जुल्म हुआ। ऐसा नहीं है, ये उनकी खिदमत करना उनके ये हमारे लिए सआदत का है और हमारे लिए जन्नत का रास्ता और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। तो हमें उस पर शर्मिंदा या उस पर ऐसा मामला नहीं आना चाहिए कि जिसकी वजह से हम समझें कि ये हमारे माजूर अफराद हैं और हमारे घर में है माज़अल्लाह। हमारे अल्लाह हर एक को और माजूरी से पनाह अता फरमाए। लेकिन अगर खुदा ऐसा मामला हो चुका तो उसके साथ हमें बड़े हैप्पीली और बड़े प्राउड फील करके उसकी खिदमत करनी चाहिए। तो ये पहली बात ये है कि ये एम्बैरेसमेंट नहीं है। दूसरा ये कि हम ये सोसाइटी के अंदर ये समझते हैं, ये हमारी कल्चरल बातें हैं। हाँ, हमारी सोसाइटीज में, हमारे रहन सहन में ये चीज़ जो है वो रवायत पा चुकी है कि हम समझते हैं कि ये नुएसेंस है हमारे लिए, ये हमारे लिए, क्योंकि उनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है, उनको ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है, तो हम वो तवज्जो दे नहीं पाते। फिर एक हमारी ह्यूमन नेचर होती है कि हम तवज्जो हासिल करते हैं। हर शख्स के अंदर ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, मर्द और ख्वातीन के अंदर
توجہ دوسرے کی حاصل کرنا، اور حتیٰ کہ جانور بھی ایسے کرتے ہیں، یہ اٹ از انسٹنکٹ، تو یہ توجہ حاصل کر پھر وہ کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ لوگ پھر ان کو نویسنٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جو لوگ ہماری بیسیکلی ایک جملہ میں اب یہاں کہہ دیتا ہوں کہ بیسیکلی وہ معذور نہیں ہیں، ہم ان کی خدمت اور ان کی توجہ نہ دینے میں ہم معذور ہیں. وی آر ڈسیبلڈ، وی آر ناٹ سرونگ پراپرلی. سو بیسیکلی یہ معذوری ہمارے لیے، ہماری مینٹلی اور ہمارے رویے کی، وی آر جو ڈسیبلڈ ہیں ایز اے ہیومن نیچر، بیہیویئر ہمارا جو ہے نا وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے، تو ان کا خیال رکھنا. اب اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ میرے سامنے ہے. رب ذوالجلال نے اس حوالے سے فرمایا یاد رکھنا جو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ اور قیامت اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، تم نبیوں پہ ایمان لاؤ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ. صرف یہ یقین رکھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ اگلے اللہ نے اس کے ساتھ تخصیص کے ساتھ فرما دیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب اپنے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرو. کن پہ خرچ کرنا ہے؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. والیتاما، وہ آرفنز، وہ یتیم جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جن کے پاس کوئی میل فگر نہیں ہے، ان یتیموں پہ خرچ کرو. والمساکین، اور مسکینوں پہ کرو. وابن السبیل، اور راہگیروں پہ، مسافروں پہ خرچ کرو. والسائلین، اور پھر رقاب، اور سائلوں کو اور جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور یہ ساری چیزیں اب دیکھ لیجئے کہ صرف ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم نے اللہ کو مان لیا، وی آر گڈ مسلم، ہم نے اللہ کے رسول کو مانا، کتابوں پہ ہم جی بڑے اچھے ہیں جی، ہمارا یقین بڑا پختہ ہے، ہم ایمان بڑا پختہ ہے، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے مال کو وہ جو ڈیزرونگ پیپل ہے ان پہ خرچ نہیں کرتے ہیں. ہم جن کا حق ہے ان کا حق ان کو دیتے نہیں ہیں. اور اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں زکوٰۃ کا ذکر آخر میں کیا. اس سے پہلے جہاں پہ خرچ کرنا ہے نا، وہ علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن آپ کے پاس جو اس سے زائد زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی تم یہ نہ سمجھو کہ بس میرا حق ادا ہو گیا، تو اس پہ زائد خرچ کرو، اپنی زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کرو. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. اپنا مال اپنے رشتہ داروں پہ، اب یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اور یہ سارے جو ہیں وہ جو ہمارے معذور بھائی ہیں، وہ جو بہنیں ہیں، ان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. ان پہ خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہے. اگر وہ قریبی ہے تو پھر تو اس کا سب سے بڑھ کے ثواب ہے، اور اگر قریبی نہیں بھی ہے، محلے میں ہے، کوئی ہمارے ملک میں ہے، دنیا میں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف اپنے بھائی کو دینا ہے، اس میں وداؤٹ ڈسکریمنیشن ہے کہ وہ کوئی بھی بحیثیت انسان ہمارا مدد کرنا اس پہ لازم ہے. ریلیجن نہیں آتا نا، ریلیجن وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف دا ریلیجن، کہ یہ کس کاسٹ کا ہے، کس ذات کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس مذہب کا ہے. ایز اے ہیومن بینگ اٹ از اوور فرسٹ ڈیوٹی ٹو سرو دیم، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو معذور ہیں. ایبسلیوٹلی، بالکل ایسی ہے. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گی کہ اگر اہمیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. یعنی کسی کے جسمانی نقص کی وجہ سے، کسی کے ذہنی نقص کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت اور اس کی توقیر جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے. یہ افراد بھی ہمارے اسی طرح حسن سلوک کے مستحق ہیں، ہمارے لیے اسی طرح محبت کے مستحق ہے جس طرح ہم دوسرے افراد کے ساتھ محبت کرتے ہیں. دیکھیے، ان کے لیے نام بھی جو ہے وہ اسپیشل پرسنز رکھا گیا، یعنی بڑے خاص ہیں یہ، یعنی ان کی بڑی خصوصیت ہے معاشرے کے اندر. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دارالامتحان کے طور پر بنائی ہوئی ہے. اس میں بعض لوگوں سے مال لے کر اس کو امتحان سے گزارا جاتا ہے، بعض لوگوں سے کوئی دوسری طریقے سے جو ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تو یہ معذور افراد، یہ ہمارا امتحان ہے. یعنی ہم جو رشتہ دار ہیں، ہم جو سوسائٹی کا حصہ ہیں، یہ ہمارے لیے امتحان ہے. اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے تو جس طرح علامہ صاحب نے کہا، تو پھر جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اگر رویہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ امتحان کی دنیا اسی طرح ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو بنیادی معاملات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے وہ جس معذوری میں مبتلا ہیں ان کے بحالی کے لیے جو ہے کام کرنا چاہیے. یعنی اعلی سماعت، ویل چیئرز اور اس طرح کے جتنے جو
کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل جو ہے وہ اعضاء ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جی بالکل ان کو لانے کی ضرورت ہے. اور پھر جو معاشی مدد ہے وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، کہ یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان کی نوکری کے لیے کوئی بندوبست کریں. اگرچہ ہمارے حکومت پاکستان میں اور نجی لیول پہ بھی تقریباً 2% کوٹا جو ہے ان کے لیے مختص ہے، لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں اور فیس غالباً 50% کے قریب جو ہے ان کے بچوں کی فیس جو ہے وہ معاف کر دی جاتی ہے، اس کو بھی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ سکیں، کسی مقام کی طرف جا سکیں. تو وہ جو مقامات ہیں ان کے لیے، وہ جو عمارتیں ہیں، وہ جو بلڈنگز وغیرہ ہیں، ان میں کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ وہاں پہنچ سکیں. دیکھیے باہر کے ممالک میں جیسے ہی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو ڈس ایبل لوگ ہیں وہ کیسے یہاں تک پہنچیں گے. جی ہاں، وہ کیسے یہاں پر جو ہے پہنچیں گے. لفٹس لگا دی جاتی ہیں یا اوپر چڑھائی کے لیے کوئی چیز بنا دی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور خدمت گاروں کی بھی ایک فورس بنانی چاہیے، یعنی جو ان کی خدمت کر سکے. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے خاص طور پہ اپاہج اور مفلوج اور اس طرح کے جو معذور افراد ہوتے تھے ان کے لیے خدمت گزاروں کو جو ہے مقرر کر دیا جاتا تھا. ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے، ایک شخص جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بھئی آپ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرمایا کہ ایک جنگ میں جو ہے میرا یہ حصہ مفلوج ہو گیا اور کٹ گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ باقی معاملات کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ کے کپڑے ہیں اس کے دھونے کا کیا اہتمام ہے، دوسری چیزوں کا کیا اہتمام؟ تو کہا میں بڑی مشکل سے کرتا ہوں. تو اس موقع پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت گزار، ایک خادم کو جو ہے اس کے لیے مقرر کیا اور اس کا وظیفہ اور اس کی تنخواہ جو ہے بیت المال سے جایا کرتی تھی. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ان کو زندگی سے بالکل کٹ آف کر دینا ہے، بلکہ ان کو معاشرتی حصے کا، جو زندگی ہے معاشرتی زندگی، اس کا ایک حصہ بنا کر جو ہے وہ پیش کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یعنی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، نابینا صحابی تھے، ان کو فرمایا کہ آپ مسجد میں آیا کریں. نابینا صحابی تھے، ان کو کہا کہ مسجد میں آپ آیا کریں، یہاں پر نماز پڑھا کریں تاکہ یہ معاشرے سے کٹ نہ جائے. وہاں پر آ کر لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں، لوگوں سے میل جول رکھیں تاکہ لوگوں کو بھی ان کی جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہو اور کل کو وہ اس کی مدد کر سکیں. ایبسلیوٹلی، بالکل ایسے ہی سر. آئی ٹوٹلی اگری ٹو یو کہ ہمیں معاشی اور مالی دونوں حالات میں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں جس طرح سے آپ نے ایلیویٹرز کا بھی مینشن کیا اور جگہوں کا بھی مینشن کی، خاص جگہ ان کے لیے بنانی چاہیے. لیکن ساتھ اگر سر بات کریں ان کے ساتھ رویہ کس طرح کا اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے خود پرسنلی 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے جس طرح سے انہیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب چھوٹے بچوں کو انفیکٹ اٹس ریئلی ہارڈ فار می ٹو سے ایز ویل، بڑے برے طریقے سے، مطلب ہاتھ تک نہیں لگا رہے ہوتے پیر سے. ان کو چھوٹا بچہ جو بھی میرے خیال سے کچھ ماہ کا ہوگا، اتنا پتا ہے کہ وہ ڈسیبل ہے، تو اس طرح تک کبھی لوگ سلوک کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی آ جاتی ہیں کہ ہماری پہ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے سلوک کی بھی تو بنتی ہے. ہم اس طرح سے کیوں لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں نہیں جی، میں قرآن کریم کی سورہ جو ہے نا الحجرات، اس کے اندر قرآن کریم نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کا ذکر کیا ہے. میں پہلے آپ کو آیت سنا دیتا ہوں کہ الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ نہ مرد کوئی کسی مرد پہ ہنسے، ایمان والو کوئی مرد کسی مرد پہ نہ ہنسے. اور اس کے آگے کوئی عورت جو ہے عسیٰ ان یکون خیرا منہم، کوئی عورت کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہنسنے والے جو ہیں وہ جس پہ تم ہنس رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اسی طرح فرمایا ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت پہ نہ ہنسے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ دور نہیں کہ وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آگے الفاظ ہیں ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی تانا نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. یہ قرآن کریم نے اس کی شان نزول کے حوالے سے جو لکھا ہے، ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھوڑے سے اپنے کانوں سے کم سنتے تھے جی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے، محفل میں مجلس میں بیٹھتے تو صحابہ ان کو آگے جگہ دیتے تھے. یہ صحابہ کا رویہ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ نہیں کہ میں پہلے آیا، حالانکہ صحابہ تو اس بات پہ کوشش کرتے تھے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب بھی بیٹھ سکے، لیکن جب وہ آتے تھے ان کی سماعت میں تھوڑا سا کمی تھی تو صحابہ ان کو خود جگہ دیتے کہ وہ آگے تشریف رکھیں. تو یہ ان کا رویہ تھا نبی کے صحابہ کا. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اور مجلس شروع ہو گئی، محفل شروع ہو گئی، ذکر پاک شروع ہو گیا، میرے نبی علم و حکمت کی باتیں بتانے شروع ہو گئے. اب آگے جگہ نہیں تھی تو وہ چلتے چلتے پیچھے ہٹو، میں آ رہا ہوں، اور صحابہ ان کو جگہ دیتے رہے. ایک صحابی، روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی صرف رہ گیا.
ثابت بن قیس انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تھوڑے سے سختی کے ساتھ. اب ان کو ناگوار گزرا تھے ثابت بن قیس کو, وہ ایک بندے کے پیچھے بیٹھ گئے. جب وہاں پہ وہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد وہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ صبح کا وقت تھا اور اتنے میں سورج طلوع ہوا. جب سورج نکل آیا, روشنی بڑھ گئی, تو ثابت بن قیس نے اگلے کو تھوڑا سا ایسے جھٹکا دیا, تھوڑا سا ہاتھ مار کے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. اب جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا اچھا فلانی ماں کے بیٹے, مطلب ان کو تھوڑی سی تضحیک دلائی, ان کو تھوڑا سا شرمسار کیا کہ تمہاری ماں میں تو یہ بات تھی. تو انہوں نے اس کو ماں کے والے سے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا, اور قرآن کریم نے فرمایا کہ تم کسی کے برے القاب نہ دو, کسی کو تانا نہ دو. اب دونوں طرح رویہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم نے اور اسلام نے کتنی زبردست ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے. اگر وہ معذور ہیں, سماعت میں کمی ہے, تو ان کو آگے جگہ دینا. لیکن جو معذور افراد ہیں وہ بعض اوقات بہت سی چیزوں کو وہ بھی ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں, ان کو بھی اپنے آپ کو نارمل لائف میں ہی سمجھنا چاہیے. وہ دوسری طرف انہوں نے ان سے کہا, جب ان کو برے لفظ سے اس کی ماں کے والے سے پکارا, وہ شرمسار ہوئے. تو قرآن کریم نے واضح فرما دیا, فرمایا یاد رکھیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, فرمایا کسی کو الزام تانا نہ دو, کسی کو برے نام سے نہ پکارو. اب یہ رویہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. اگر کوئی آنکھ اس کی خراب ہے تو ہم کانا کہنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کو لنگڑا کہہ دیں, کسی کو لولا اپاہج کہہ. حالانکہ ان ناموں سے پکارنا بھی قرآن کریم نے سختی سے منع کیا ہے. ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہچان ہی یہ بنا لیتے ہیں, ان کی یہ پہچان یہ نہیں بنا. ان کے برے الفاظ کے ساتھ ان کو بلانا نہیں چاہیے, ہمیں ان کو اسی طرح بلانا چاہیے. کسی کی غربت کی وجہ سے, کسی کے جسمانی جو ہے وہ عیب کی وجہ سے, نقص کی وجہ سے, کسی جو ہے نا اس کے کسی اور عارضہ کی وجہ سے, حتیٰ کہ اس کے نسب کی وجہ سے بھی الفاظ سے بلانا اور اس کی توہین کرنا اور اس پہ ہنسنا, یہ قرآن و سنت میں سخت اس کی مذمت آئی ہے اور اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. ہمیں ان کو انہی الفاظ سے بلکہ ان سے اچھے الفاظ, ان کی زیادہ دلجوئی کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ زیادہ محبت کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ زیادہ دل لگی اور ان کے ساتھ زیادہ اچھے الفاظ کے استعمال کی ضرورت ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. انفیکٹ ان کو ہماری زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے علامہ صاحب نے مینشن بھی کیا کہ ایون اسٹیٹس کے حوالے سے بھی اور نسب کے حوالے سے بھی ہمیں انہیں ڈیگریڈ یا انہیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. مزید اس والے سے بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے, مزید کریں گے آپ سے بات. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ. اور جناب ونس اگین ویلکم بیک ٹو دی شو. آپ کو ایک بار پھر سے پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج اسپیشل جو لوگ ہیں ان کا جو آج کا دن ہے خاص طور پہ منایا جا رہا ہے 3 دسمبر کو, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے بات کریں ہمارے ساتھ علامہ صاحب اور پیر صاحب بھی, مفتی صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب سے میں درخواست کروں گی, جس طرح سے علامہ صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے کہ ہمارے کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے, سو تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمارے پہ کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے ڈسیبلڈ لوگوں کے حوالے سے, بیہیویئر کے بھی اور ان جنرلی اگر سوشلی بھی بات کریں. تھوڑا سا تو آپ نے اس حوالے سے بات کی, لیکن بیہیویئر کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے, جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جس طرح علامہ صاحب نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایسے افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, تو اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. جس پر آپ ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, کل کو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ. تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو کہیں مذاق کا جو ہے ایک سمبل نہ بنا دے. تو اس چیز سے مکمل طور پہ جو ہے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے, اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کبھی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے, اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج کرے, اللہ اپنے حبیب کے صدقے جو ہے کسی کا جو ہے وہ محتاج نہ کرے, کیونکہ یہ محتاجی ایک بہت بڑا عذاب ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں, اس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہم کھانا بھی جب دیتے ہیں تو بہت ہی مطلب ہمارا رویہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح, جس طرح واقعے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص آدمی ایک خاص مرض میں جو ہے وہ مبتلا تھا اور کوئی اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. یہ دیکھیے کہ ہمارے جب شادی کی تقریبات ہوتی ہیں, سب اپنی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں, بناؤ سنگھار کیا جا رہا ہوتا ہے, کپڑے سلوائے جا رہے ہوتے ہیں, سب اس چیز میں لگے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو خاص قسم کا طبقہ ہے, یعنی ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں,
انہیں محروم کر دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں بھئی آپ جس جگہ پہ ہیں وہیں پہ رہیں. بالکل ایسے ہی. کتنی عظیم, کتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے. اسی طرح کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, یعنی مرنے والے کے آخری رسومات ادا کیے جا رہے ہیں, اور مجھ پر بحیثیت مسلمان یہ حق بھی ہے کہ میں جا کر اس میں شرکت کروں, جنازے میں جاؤں, میں اس کے تجہیز و تکفین اور تدفین کے حوالے سے جو ہے معاملات کروں, لیکن میں اس سے بھی محروم کر دیا جاتا. یہ کرونا کے حالات تھے تو ہم سب کیسے ایک جگہ میں مقید ہو گئے تھے, ایک جگہ میں محصور ہو گئے تھے, اور اس کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک شخص اس کا لگا سکتا ہے کہ ہمیں کتنی اذیت اور خوف سے گزرنا پڑتا تھا کہ جب ہم باہر نہیں جا سکتے تھے. تو آپ ذرا ذہن میں لائیے کہ یہ افراد جن کو ہم ایک بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, تاریکی کی زندگی وہ بسر کر رہے ہوتے ہیں, تنہائی کی زندگی وہ بسر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں انہیں باہر لانا چاہیے. یعنی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بالکل اسی طرح تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خوشی غمی کے موقع پہ ہم ان کو جو ہے وہ باہر لے کر آئیں. تو اور دوسرا یہ کہ دیکھیے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ یہ میرے لیے امتحان ہے, اس کے ذریعے سے مجھے ایک بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. یعنی اگر میں اس کا اہتمام کرتا ہوں, اور پھر والدین کو آگے بڑھ کر, یعنی والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کرے. یعنی یہ ہے تو ان کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے, بلکہ ان کے ایک درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. اسی طرح رشتہ دار ہیں, انہیں آگے بڑھ کر جو ہے ان کے ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور پھر سورہ نور میں غالباً جو ہے رشتہ داروں کے حوالے سے یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو رشتہ دار ہیں, اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جو لنگڑے ہیں, جو کوئی جسمانی عضو ان کا کٹ چکا ہے, تو خاص طور پہ رشتہ داروں کو یہ تلقین کی, اور رشتہ داروں میں تمام افراد آتے ہیں. یعنی بہن ہے, بھائی ہے, چچا ہے, ماموں ہے, خالو ہے, یہ سب آتے ہیں. قرآن کی آیات میں تفصیل سے آیا ہے کہ ان کے گھروں سے ان کے لیے کھانا آنا چاہیے. ان کے گھروں سے جو ہے ان کے لیے کھانا خاص طور پہ آنا چاہیے, اور ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. یعنی مشرکین مکہ اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ کرتا یہ تھا کہ اس طرح کے افراد کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چھوڑ دیا جاتا تھا, اور خود سکون کے ساتھ جو ہے کھانا وغیرہ وہ کھاتے تھے, اور خود سکون سے زندگی بسر کرتے تھے. تو اس کراہت سے جو ہے منع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر یہ دیکھیے کہ سورہ حشر میں مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہے, ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, اپنے آرام کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح وہ دوسرے کے آرام کا بھی خیال کرتے ہیں. وہ دوسرے کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو یہ محسوس نہیں کرتے کہ میرا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ بھی ایک معاملہ ہے, مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رزق میں جو ہے تنگی آ جائے گی, ہم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے, اور سب سے پہلے جو ہے ہم یہی کام کرتے ہیں کہ جتنے بھلائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, مجھ پر ذرا سی تنگی آتی ہے, کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے, تو سب سے پہلے میں ان بھلائیوں کو روک دیتا ہوں, ان خدمات کو روک دیتا ہوں, اس امداد کو روک دیتا ہوں. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید دے. اگر آپ کے پاس 5 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی کم ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کے کئی دفاتر ہیں, کئی شاپس ہیں, ایک شاپ اگر رک جائے گی تو آپ کم نہیں ہو جائیں گے, لیکن ان کا جو معاملہ آپ نے چلایا ہوا ہے ان کو چلاتے رہنا چاہیے. تو مومنین کی یہ صفات بیان ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے میں پہل کرتے ہیں, آگے بڑھ کر جو ہے اس طرح کے افراد کا جو ہے ہاتھ تھامتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل ایسی ہے. علامہ صاحب, جیسے ہم نے ایک تو پہلو کا تذکرہ کر لیا کہ ان کے ساتھ سلوک کس طرح سے کرنا چاہیے, اب دوسری طرف جیسے مودی صاحب نے مینشن کیا کہ ہمارے لیے بیسیکلی یہ لوگ امتحان ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے ہمارے اجر کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, کہ ان کی خدمت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. اس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں, باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں. جی, میں اس حوالے سے بھی جناب مفتی صاحب نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ایک نابینا صحابی کا, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے. ہوا یہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو قریش کے امراء تھے ان کو آپ جو ہے تبلیغ فرما رہے تھے, اللہ کی توحید وحدانیت الہیہ کا ان کو پیغام دے رہے تھے. اور بڑے بڑے سردار تھے, اور وہ مکے کے جن میں امیہ بن خلف بھی تھا, جن میں ابو جہل بھی تھا, اور دیگر بھی جو تھے موجود تھے. تو جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اب اہم فریضہ تھا, نبوت کے پہلے فرائض میں سے یہ اولین فریضہ تھا اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی طرف دعوت دینا. اور جو سامنے تھے وہ بھی مکے کے سردار تھے کہ وہ لوگ کہ جو اگر پلٹ جائیں تو پورا عرب جو تھا وہ ہل جاتا تھا. تو اتنی اہم گفتگو میں وہ جب نابینا صحابی ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تھا, وہ کیونکہ آنکھوں سے نابینا تھے تو بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے, یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیے, مجھے بھی بتائیے. اب اخلاقی طور پہ مورلی وی سی
تو کسی کی بات کو انٹرپٹ کرنا جو ہے یہ غیر اخلاقی صورتحال ہے. لیکن جب عام طور پہ یہ غیر اخلاقی ہے تو جب نبی گفتگو فرما رہے ہیں اور پھر نجی بھی نہیں، اسلام کے فرائض میں سے اہم فریضہ تھا تبلیغ کرنا. دوران تبلیغ تو حتیٰ کہ شریعت نے یہ بھی کیا، جب کوئی شخص اس طرح تبلیغ کر رہا ہو قرآن کریم کے حوالے سے یا درس و تدریس ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب. اب تبلیغ کے دوران پھر رک کے پہلے جواب دے گا. تو اس لیے یہ بڑا اہم موقع تھا کہ جب نبی تبلیغ فرما رہے ہیں اور وہ حضرت نبی صحابی جو ہیں وہ بار بار انٹرپٹ فرما رہے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طبیعت پہ ناگواری گزری، آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا. تو جب آپ نے پسند نہ فرمایا چلے گئے، تو قرآن کریم کی آیا کریمہ سورہ مبارکہ میں ذکر ہوتا ہے عبس وتولی، آپ نے منہ پھیرا، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس پر کہ وہ نابینا آپ کے پاس آئے تھے، وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو. اب ان کی محالہ کے ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو غیر اخلاقی معاملہ تو نبینا صحابی کی طرف سے ہوا، لیکن میرے نبی رحمت للعالمین ہے، وہ ہمیں درس دینے کے لیے اللہ نے، وہ معاذ اللہ اپنے نبیوں پہ ناراض نہیں ہوتا. اس طرح کے جب معاملے ہوتے ہیں تو امت کو درس دینا ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت مبلغ، بحیثیت اوریٹر، بحیثیت خطیب، بحیثیت امام، بحیثیت شیخ، ہمیں اپنے جو عقیدت مند ہوتے ہیں، ہمیں جو اپنے مریدین ہوتے ہیں، ہمارے جو اپنے فالوورز ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، یہ ہمیں اس آیا کریمہ سے اور نبی کی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگرچہ ظاہری طور پہ تو ناگواری کا اظہار تو انہوں نے انٹرپٹ کیا، لیکن قرآن کریم نے وہ کیونکہ معذور تھے ان کو معذوری کا وہ اجر دیا، وہ ان کو جیسے فیور دی اللہ نے کہ تم وہ معذور تھے مگر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو میں نے رحمت للعالمین بنایا. آپ کے اسوہ حسنہ سے لوگ، اب اگر نبی نے یہ عمل کیا تو پھر امت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ تو اللہ نے نبی کو اس بات سے روک دیا کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح رویہ نہ رکھیں، آپ ان سے پھر بھی محبت سے بات کریں، چاہے خطا ان کی ہو، چاہے لغزش ان کی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ معاملہ ان کی طرف سے ہے، لیکن آپ کے ذمہ یہ ہے آپ پھر بھی اس بات کو برداشت کر کے ان کے ساتھ اسی محبت کا سلوک کیجئے. اور اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام مکتوم کی پہلے سے زیادہ تکریم کیا کرتے تھے. تو یہ رویہ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ ہمیں اگرچہ جو معذور افراد کی طرف سے کچھ ایسے رویے سامنے آتے ہیں جو ہمارے لیے بعض اوقات ناقابل برداشت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنا ہی تو یہ ایکچولی اسوہ حسنہ ہے، ان کو برداشت کرنا ہی تو میرے اللہ کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ان کو اس طرح ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے، وی شوڈ بی انکلوڈ دیم ان اور ڈیلی لائف، اور ان کی پروٹیکشن، ان کی ڈگنیٹی، ان کی رسپیکٹ کو ہمیں جو ہے نا وہ بڑا مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سارے معاملے کرنے چاہیے. تو ہمیں ایسے معاملات میں، رویوں میں، معاملات میں، اب قرآن کریم اس سے زیادہ بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا. اب ہم کہتے ہیں جی وہ اس نے یہ کیا، ہم الزام اس پہ دیتے ہیں، اگر وہ تو معذور ہے تم تو معذور نہیں ہو نا، تمہارے ذمہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہے ان کے ایسے معاملات کو برداشت کرنا. وی شوڈ ٹالریٹ دیم، وی شوڈ اکوموڈیٹ دیم ان دیٹ کائنڈ آف ایکشنز. سو یہ ہمیں اسلام و قرآن و سنت سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں. بالکل ایسے. مفتی صاحب آپ سے میں درخواست کروں گی اسی حوالے سے بتائیے گا کہ معذور کی خدمت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. دیکھیے علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ المؤمن آلف و معلوف، کہ مومن جو ہے وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو یہ ہماری محبت کا جو ہے مرکز ہونا چاہیے. ان کے لیے ہم کچھ نہیں دے سکتے تو عزت کی نگاہ سے تو دیکھیں ہم، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان اس طرح کی مادی چیزوں کا بھوکا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو بھوک اسے ہوتی ہے وہ عزت کی ہوتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے وہ پسند، جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اپنے لیے وہ عزت کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو اسی طرح وہ دوسرے کے لیے بھی عزت کو پسند کرے. اپنے لیے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو، اس کے ساتھ فراڈ ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے نا وہ بدمزگی ہو. تو اسی طرح اسے دوسرے کے بارے میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دھوکہ اس کی طرف سے تو نہیں ہو رہا، معاشرے کی طرف سے تو نہیں ہو رہا. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اجر بہت زیادہ ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مومن کی ضروریات کا خیال رکھنا اور مشکلات میں اس کے کام آ جانا یہ سب سے بڑی نیکی. آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اس موقع پر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضرت میرا معاملہ ایک مشکل ہے اور اس کو آپ ہی حل کر سکتے ہیں, تو وہ اعتکاف توڑ کر اس شخص کے ساتھ باہر جاتا ہے اور اس کی جو بھی مشکل ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اعتکاف کو توڑ لیا, اتنی بڑی عبادت؟ تو فرمایا کہ میں نے ان کانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو اسے 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو میں نے تو بڑا اچھا سودا کیا, مجھے 1 سال کا ثواب ملنا تھا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 سال اعتکاف کا ثواب دیا. اور وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص نے جو ہے ایک درخت کو کاٹ لیا, اور وہ درخت اس وجہ سے کاٹا گیا کہ رستے میں جو ہے وہ حائل تھا, لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, وہ یہاں سے گزرتے ہیں, درخت کی وجہ سے ان سے گزرا نہیں جاتا, تو وہ اٹھا اور اس نے کلہاڑے کے ذریعے سے اس درخت کو جو ہے سائڈ پہ کر دیا. تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے, جنت کی بشارت دے دی. اور فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کے اندر کسی مشکل کو آسان کر دیتا ہے, کسی بھائی کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے, تو اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو آسان کرے گا. تو یہ بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے اس حوالے سے آئی ہیں. تو ہمیں ایسے اسپیشل پرسنز کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے, جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح ہمیں ان کا بھی خیال رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. بالکل ایسی ہے. علامہ صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں وہ اپنی چیز کو یا اپنی جو بھی ان کی ایک کہہ لیں ڈسیبلٹی ہے, بعض اوقات اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ بھی کر دیتے ہیں, اس کو اور طرح سے پورٹرے کر کے بھی پھر پیش کر رہے ہوتے ہیں سمپتھیز گین کرنے کے لیے. کہ کچھ کیسز, کچھ خاص کیسز کی بات کری ہوں, تو اس حوالے سے بھی بتاتے چلیے گا کہ ان کو کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویہ جو قرآن کریم کے حوالے سے آیا کہ ہمیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف وہی معذور نہیں, بعض کا لوگ ذہنی معذور بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے جیسے لوگ اگر ہم ان کو برداشت نہیں کر پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذہنی معذور ہیں, ہمارے اندر بھی معذوری ہے, ہم ان کی معذوری کو سمجھ نہیں پا رہے. they want to be attractive, they want attraction and we are not paying attention to them. So یہ اگر ہم ان کو ان کا حق نہیں دے رہے اور نظر انداز کریں تو it means کہ we are disabled, mentally disabled. ہم ان کی اس بات کو نہیں سمجھ رہے. آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں ایک ہے کہ جب کوئی جاہل تم سے بات کرے تو ہمیں کیا قالوا سلاما, اب اس کی جہالت پہ کیا ہم بھی جاہل ہو جائیں؟ اس کے لیے ہے کہ اس کو اچھا اوکے جی بائے بائے, اب ہم ٹھیک ہے جی آپ بھی صحیح ہیں جی, اس سے جان چھڑا لیں, اس کی توہین بھی نہ کریں اور بڑے آسان طریقے سے آپ رستے سے ہٹ جائیں. یہ ہمیں بڑا ضروری ہے بات سمجھنے کی کہ, اور ان کو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ یو آر ناٹ انکمپلیٹ, یو آر کمپلیٹ. لیکن بعض معاملے میں ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ اس کی معذوری ہے. مطلب میں اپنے آپ کو جتنا بھی کامل سمجھوں, میں پھر بھی کسی لیول پہ آ کے میں بھی کوئی ذہنی معذور ہوتا ہے, کوئی جسمانی معذور ہوتا ہے. یہ النس جو ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے. اب ایک النس کو دوسرا جو مریض کو برداشت کرنا ہی تو ڈاکٹر کا کام ہے. ہمیں اللہ نے ان کو ان کے تحفظ, ان کی ڈگنی کے لیے, بلکہ ایک صحابی تھے ان کی تھوڑی سی ٹانگ, غالباً حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ٹانگ کمزور تھی. اب صحابی ان سے دوسرے درختوں پہ چڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اب وہ تھوڑے معذور تھے تو اس بات پہ تھوڑا they were laughing at him. تو جب ایسا معاملہ ہوا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی جو کمزور ٹانگ ہے نا وہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ میزان پہ وزنی ہوگی. یہ بھی ایک طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر حضرت جو ام مکتوم کی بات ہے تو آپ کو مؤذن مقرر کیا گیا, اعلان کرنے والا مقرر کیا گیا, ان کو ان کی جاب کے لیے بھی جو ہے وہ بندوبست کیا گیا. تو بہت سی ایسی, اب عبادات میں دیکھ لیجیے کہ ہمارے لیے یہ ہے جب نماز پڑھنی ہے تو قیام کرے, رکوع کرے, سجدہ کرے, پراپر ہو. لیکن جو افراد معذور ہیں ان کے لیے ہے کہ تم نہیں کر سکتے کرسی پہ بیٹھ جاؤ, کرسی پہ نہیں اشاروں سے پڑھ لو. کتنی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اسلام نے ان کو کہ فرائض عبادات میں بھی ان کو ہم وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم بیکاز اللہ فیسیلیٹیٹڈ دیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سہولتیں دی ہیں تو ہمیں ان کی معاملات میں سہولت دینی ہے اور ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ اپنی اس معذوری کو عیب سمجھتے ہوئے لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنے, نہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھیں. آپ پرفیکٹ ہیں لیکن یہ النس جو ہے انشاءاللہ تعالی اٹ ول بی ریکورڈ سون اف ناٹ پرماننٹلی. دین دیکھیں آپ کے لیے اللہ نے کتنی سہولیات دے دی ہیں, آپ ان سے انجوائے کریں اپنی لائف کو اور اپنے فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے ایز اے ہیومن بینگ آپ رہیں اور اپنے سارے معاملہ چلائیں. مسئلہ ان کی
फाइनेंस का होता है, और ये एक वेलफेयर स्टेट का और वेलफेयर स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एक्चुअली द रियल इस्लामिक लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से किबला अल्लामा साहब ने फरमाया, तो आज हमने बातें तो रियासत की सतह पे बड़ी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा रियासत को उन लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, और ये इस्लाम की ऑब्लिगेशंस में से है। इसका ये अगर रियासत मदीना है तो रियासत मदीना के अंदर हमें वो सारे मामलात करने हैं जो एक माजूर के लिए, उनको हर तरह से सहूलत देनी है, उनको तालीम देनी है, उनके लिए जो है जॉब्स ढूंढनी है, उनके लिए आम रूटीन से बढ़ के अगर कुछ नहीं तो कम से कम मंथली वजीफा। देखिए बच्चे के लिए जो है वो उसकी विलादत से लेके उसकी माँ को जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो उसकी बच्चे की परवरिश का भी है, उसको भी अलहदा से दिया जाता है। अब बच्चा क्योंकि उस वक्त माजूर होता है, खुद कमा नहीं सकता, तो बाप के जिम्मे है, अगर बाप नहीं है तो उसका दादा सोसाइटी के जिम्मे, और सबसे पहले बाप के बाद रियासत के भी जिम्मे है। अब रियासत उनके लिए बंदोबस्त करे, अगर ये आई थिंक इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट और मिसमैनेजमेंट ऑन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, तो हमें इस बात को एड्रेस करना चाहिए डायरेक्टली और उनके लिए तरजीह। मैं तो देखता हूं रोज कि ये कभी रीगल चौक में, कभी इस्लामाबाद में, और नाबीना बेचारे आके एहतजाज कर रहे होते हैं, और बदकिस्मती से उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है, उनको मारा जा रहा होता है। खुदा के लिए इस बात को समझे, वो तो माजूर है, हम तो माजूर नहीं है, हमें तो उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें तो कितने होंगे पाकिस्तान में, वो 10, 20, 50 अफराद बेचारे आते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट प्रॉमिस देम कि यस वी विल गिव यू द जॉब, बट बेसिकली वो इग्नोर हो जाते हैं। वो नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमें उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड, दे शुड बी, तरजीहात हमारी ये होनी चाहिए कि हमें उनको पहली सतह पे अकोमोडेट करना चाहिए, और रियासत की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, मजहबी और सियासी रहनुमाओं की ये कॉमन और मुश्तरका जिम्मेदारी है। टोटली एग्री टू दिस कि गवर्नमेंट लेवल के भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी है, इंडिविजुअल हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, सोसाइटी भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी कि हमने उनको किस तरह से ट्रीट करना है। मुफ्ती साहब पूरी कॉन्वर्सेशन को सम अप करते हुए आज के दिन के हवाले से बस एक मैसेज देते चलिएगा। जी मैं एक दो बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो माजूर अफराद है ना, उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं कोई मतलब खुदा न ख्वास्ता अगर तनकीद का निशाना बन रहा हूँ या मजाक का निशाना बन रहा हूँ तो दिल छोटा करके बैठ जाऊँ। मुझे अपनी जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है उसको पॉलिश करते हुए, एफर्ट्स करते हुए आगे बढ़ना, और इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। यानी साइंस की दुनिया में स्टीफन हॉकिंग है, वो इतना डिसेबल था कि हिल भी नहीं सकता था मतलब, और हमारे सामने है कि वो इस सदी का जो है सबसे बड़े साइंसदानों में उसका नाम आता है। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। तो इस चीज़ को एक तरफ रखते हुए अपनी जो इस मामले में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है, उसको पॉलिश करते हुए जो है वो आगे बढ़े। दूसरा ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना कि जी ये जो बच्चा माजूर हुआ है, ये भी एक बड़ा अलमिया है कि जो ये माजूर बच्चा पैदा हुआ ये शायद माँ बाप के गुनाहों की वजह से, यानी ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये उसका समरा है, उसका नतीजा है। तो खुदारा जजा और सजा का जो कानून है वो कुरान मजीद में अल्लाह ने बड़ी तफसील से बयान कर दिया है कि जजा और सजा का जो फैसला है वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला करते हैं, इस दुनिया में करते हैं, आखिरत में करते हैं, उसकी तफसील आ गई है। तो खुदारा अब वालिदैन को जो है उस नज़र से आप ना देखा करें कि शायद इनके गुनाहों का नतीजा है। और मैसेज यही है कि आज के दिन के हवाले से जिस तरह हम दूसरे लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं, दूसरे लोगों को जो है बाहर की दुनिया में हम इज्जत और इकराम और बहुत सारी मामलात कर रहे होते हैं, तो इन ख़ास तौर पर इन लोगों को भी जो है वो अहमियत देने की ज़रूरत है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये स्पेशल पर्सन्स हैं, यानी ये लफ्ज़ ही बड़ा खूबसूरत है कि ये हमारी सोसाइटी के सबसे खूबसूरत लोग हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अमजद साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थैंक यू सो मच आज इस दिन के हवाले से खास तौर पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हमें मुफ्ती साहब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन ब्रेक के बाद हमें नादिया खान कादरी साहिबा ज्वाइन करी होंगी और बात करेंगे हम पर्दे की अहमियत के हवाले से। तब तक के लिए जनाब चलते हैं छोटे से वक्फे की जानिब, वापस आते हैं, मजीद करते हैं आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।
اور جناب ونس اگین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب بریک کے بعد ہمیں ہماری بڑی معزز مہمان نادیہ خان قادری صاحبہ نے جوائن کیا ہے جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ نادیہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹوڈے. اور آج جس طرح سے پہلے میں نے مینشن کیا کہ ہم پردے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوں گے اور مزید وقت ضائع کیے میں ڈائریکٹلی جانا چاہوں گی اپنی مہمان کی جانب. نادیہ صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ اگر پہلے تو سب سے پہلے اسلام میں پردے کی اہمیت کیا ہے, اگر اس والے سے بات کی جائے, پھر یہیں سے آگے ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہوں گے. جی نادیہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے. جس طرح آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نے دین کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش جو ہے وہ بڑی جاری و ساری ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جس میں ہم نے جو واجبات ہیں, جو ہمارے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا فرائض ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے. ہاں جی. تو اس کی اہمیت تو اسی دن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی تھی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ نور میں آیت اتار دی گئی اور اتار کر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے سر, سینے اور اوڑھنیاں جو ہے وہ اوڑھ لو. اور ان کو سنتے ہی وہاں پہ جتنی خواتین تھی جنہوں نے سنا فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ لیا. بلکہ وہاں پہ ایک صحابیہ جو ہیں وہ موجود تھی, تو وہ وہاں پہ موجود تھی لیکن ان کو اس چیز کا معلوم نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیہ مبارکہ نازل ہو چکی ہے اور پردہ جو ہے وہ عورتوں پر جو ہے وہ فرض قرار دے دیا گیا ہے. تو اس وقت ان کے پاس وہ چادر نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا, اپنے ایک بچے کے ذریعہ سے وہ چادر منگوا کر واپس گھر گئیں. اس طرح کا یعنی ایک ماحول وہاں بن گیا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو کسی بھی طور پر جو ہے وہ رد نہ کرنے کی ایک صورت آ گئی. اور جب آپ واپس اپنے گھر گئیں تو وہاں سے واپس نہیں آ رہی تھی بلکہ اپنے شوہر کی ایک چادر منگوائی اور منگوا کر اوڑی اور اوڑھ کر پھر آپ جو ہے وہ گھر گئی. تو جاتے شوہر نے ایک سوال کیا کہ آپ ایسے بھی تو آ سکتی تھی, آپ کو ابھی پتا چلا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے کانوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو سن لیا ہو اور اس کی نافرمانی کرے. اب یہاں سے ہمیں پردے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ اتنا ضروری ہے. مگر یہاں ضرورت کیا یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں, جتنی خواتین ہیں یا ان کے گھر والے موجود ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ پردہ فرض ہے؟ جیسے نماز فرض ہے 5 وقت میں, تو آج مساجد خالی ہیں. اسی طرح ایمان کی حرارت ختم ہو گئی ہے. اس وجہ سے ہم نے پردے کی اہمیت کو کہیں گوا دیا ہے. پردہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عورت کو چھپانے کے لیے, عورت جو ہے میں سمجھتی ہوں اللہ رب العزت کی وہ خاص تخلیق ہے, وہ خاص ایک خوبصورت قسم کی جو تخلیق ہے اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجی ہے, اس کو پردہ میں رکھنا اور پھر فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس حکم کا جو ہے وہ اطلاق کیا. آپ ازواج مطہرات بھی جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا آپ پردہ نہیں فرماتی تھی, لیکن جب یہ حکم آ گیا اور اس حکم میں جو میں سمجھتی ہوں سب سے اہم جو کردار ادا کرنے والے ہیں وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کو یہ بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تھی, پسند نہیں کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں جن میں کفار بھی ہیں, منافقین بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں. تو ان کے دل کی خواہش پر اللہ رب العزت نے جب ان کی بار بار یہ خواہش ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس حکم کو جو ہے وہ آیت کو اتارا. تو آج کے دور میں دیکھیں ہم یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں فتنے زیادہ اٹھ رہے ہیں. دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے لوگ پیش ہے, آگے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم دین اسلام کو کمزور کریں. اب ایک مسلمان عورت جو ہے جب پردہ کرتی ہے اور پردہ کر کے آگے نکلتی ہے کسی بھی شعبہ میں, تو آپ دیکھیے وہ جو دوسری جو خواتین ہیں جو باپردہ نہیں ہیں ان سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ نمایاں ہوں گی اور پھر ان میں کانفیڈنس زیادہ ہوگا. اگر ہم دوسرے ممالک کا, مغربی ممالک کا, غیر مسلم خواتین کا جو ہے وہ مطالعہ کریں یا ان کو دیکھیں یا ان پر غور کریں تو وہاں پردہ اگر نہیں تو وہ پردہ نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے, ان کی عصمت و طہارت و جو نفاست ہے وہ پاکیزگی اس میں شامل نہیں رہتی, ان کی عزتوں کو خطرہ ہے. اور مغرب کی خواتین نے میری بہن اتنی مشکلات فیس کی ہیں اس بے پردگی کی وجہ سے, اور ہم مسلمان خواتین پردہ جو ہے
اس کو اوڑھ کے جتنی مضبوط ہوتی ہیں، میں سمجھتی ہوں ایسا میں نے کئی بار ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ آپ گھر کے کپڑے پہن کے نکلیں تو آپ اتنی مطلب خود کو سیف محسوس نہیں کرتی جتنا آپ حجاب اوڑھ کے خود کو ابایا ویئر کر کے اور ریلیکس ڈریسز جو کھلے ڈریسز ہیں ان کو پہن کے خود کو باپردہ رکھے. ایک تو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی جو خوشی اور آپ کو ایک اندرونی سکون محسوس ہوتا ہے، ایک تو وہ آپ کو ملتا ہے. دوسرا بہت سی بری نظروں سے جو ہے وہ آپ بچ سکتی ہیں. بہت سے مسائل جن میں آج کل ہماری وجہ جو ہے آج کل جیسے میں کہہ سکتی ہوں عصمت دری ہو رہی ہے خواتین کی، ان میں ہمارے لباس جو ہیں وہ بہت اس میں اہمیت کے حامل ہے. ہمارا پردہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہماری جو دیکھیں نا اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ عورت کا ستر، یعنی ایک نقطہ یہاں میں پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اگر ہمارا ستر ڈھانپا ہوا نہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ نہیں قبول کی جائے گی، وہ یعنی بہترین نماز نہیں قرار دی جائے گی، مکمل نماز نہیں ہوگی. یعنی آپ کا چہرہ، ہاتھ اور جو پاؤں ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. باقی اگر آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر کھلا ہے تو اللہ رب العزت بھی آپ کے سجدے کو قبول نہیں فرماتا. تو یہاں سے پردے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ آج کے دور میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نہ تو یہ ہمارے آگے ترقی کرنے سے ہمیں روکتا ہے کسی بھی لمحہ میں. آپ بے شمار ہمارے جو لوگ آگے ترقی کر کے بیٹھی ہیں، آپ دیکھیں آپ ایئر لائن لے لیں، اس میں موجود ہوں گی، پاکستان افواج پاکستان میں موجود ہوں گی، مختلف آفیسز میں کام کر رہی ہوں گی، لیکن باپردہ ہوں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کی جو خاص اہمیت ہے وہ صرف یہ کہ ایک تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتی ہیں. ایک صحابیہ تھی، ان کو مرغی کے دورے پڑتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کریم بارگاہ اقدس میں حاضر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین ہے کہ آپ تو بڑے رحمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو مجھے اللہ رب العزت نے ایک بیماری دی ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ مجھے یہ جو مرغی کا دورہ پڑتا ہے یہ نہ پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم اس پہ صبر کرو گی تو اجر پاؤ گی. اب تم اجر پانا چاہتی ہو، اللہ کی رضا کو پانا چاہتی ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتی ہو، یا پھر اس بیماری سے خود کو نجات دلانا چاہتی ہو، کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً میں اللہ سے اجر پانا چاہتی ہوں اس بیماری کے صبر کرنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، میں چاہوں تو دعا کروں، اللہ پاک تمہیں شفا یاب کر دے، مگر ادھر جو تمہاری بیماری ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو اس عورت نے آگے سے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا جو تاریخ ساز جملہ ہے، جو آج کے دور کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ ہے. انہوں نے کہا کہ آقا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، مگر جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے حواس جو ہیں وہ اپنے نہیں قائم نہیں رہتے، اور میں حواس بساختہ ہو جاتی ہوں اور گر جاتی ہوں، اور میرے لباس جو ہے وہ اس کی خبر نہیں رہتی، اور کہیں نہ کہیں سے میرے جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو جاتا ہے. آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھے یہ عالم ہو، یہ بیماری کا عالم، تو میرا جسم جو ہے وہ کہیں سے ننگا نہ ہو. اب یہاں پہ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف بیماری ہے اور دوسری طرف اللہ کی رضا بھی شامل ہے. وہ بیماری کو لینا چاہ رہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا دعا کی؟ دعا کہا کہ حضور میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ مجھے میرا جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ ہو. یہ کتنی خوبصورت مثال ہے کہ بیماری قبول ہے مگر جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ کسی غیر مرد کو نظر نہ آئے. مگر آج اس طرح کا معاملہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی اگر دین نے ہمیں گنجائش دی ہے تو ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا. میں بے شمار جو مارکیٹ ہے ان کا اگر وزٹ کروں یا کہیں آنا جانا ہو تو ہم بالکل اس راستے کی طرف چل پڑے ہیں جو کہ ہمارے دین سے ٹکراتا ہوا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے جو اللہ رب العزت نے ہمارا ظاہری حسن جو ہے اس کو چھپانے کے لیے بارہا حکم دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو حیا ہے، حیا اصل میں پردہ ہے. اس کی بگننگ جو آغاز ہے میں سمجھتی ہوں پردہ ہے. جب آپ پردے میں خود کو ڈالتی ہیں نیچرلی طور پہ، قدرتی طور پہ آپ کو حیا آتی ہے. جب حیا آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ پردہ کرتی ہیں. اب اسی طرح بے شمار ایسی احادیث ہیں جن میں ایک صحابیاں تھیں، ان کے جوان بیٹا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں گیا، اور جنگ میں جا کر کیا ہوا کہ وہ شہید ہو گیا. ہاں جی. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ماں تھیں،
اور چاہتی بھی تھی کہ اپنے بیٹے کی خبر لیں, پتہ بھی چلے کہ بیٹا ہے. اور پھر آگے چل کے وہ جب گئی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا, لیکن آپ نے خود کو اس قدر سخت قسم کے پردے میں جو ہے نا وہ ڈھانپا ہوا تھا. اب جب گھر میں یہاں پہ خبر جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں کا جو بیٹا ہے وہ انتقال کر گیا ہے, تو مائیں تو پردہ درکنار, ہمارے گھروں میں خواتین ایسا ہوتا ہے جہاں پہ نامحرم نہ ہو وہاں پہ اکثر ہم دوپٹہ اتار کے گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں شریعت نے ہمیں اجازت بھی دی ہے جہاں نامحرم نہ ہو وہاں آپ گھروں میں رہ کر تو اپنے جو لباس ہیں ان کو اس طرح رکھ سکتے ہیں, ایزی کر لیں, مطلب ہوا آئے جہاں پہ گرمی کا خدشہ ہو, تو یہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے. تو جب ایک دم سے یہ خبر پہنچتی ہے جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے, یہ دنیا سے چلا گیا ہے, یہ شہید ہو گیا ہے, تو ہمارے تو بے بسی کا عالم ہوتا ہے. مگر قربان جاؤ ان صحابیہ کی عظمت پہ کہ انہوں نے جب یہ خبر پہنچی تو سب سے پہلے اپنی اوپر جو ہے وہ پردے کو سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے لباس کو, اپنے چہرے کو, اپنے جسم کو پورے کو ڈھانپا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی, اور پھر وہاں پر جا کر آپ نے یہ بات کی. اور وہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور یہ اپنے بیٹے کی خبر پوچھنے آئی ہیں اور اتنا پردہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہی تو جنتی عورتیں ہیں جو انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کیا, جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو اپنا لیا, جنہوں نے اللہ رب العزت سے محبت جوڑ لی, یہ وہی تو لوگ ہیں. اور کیا مثال دوں میں پردے کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا چین ہے, جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح بستی ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, فاطمہ الزہرا. آپ اتنا پردہ فرماتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب آپ کی وصال کا وقت, آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں غسل کرنا چاہتی ہوں, میرا وہ فلاں لباس مجھے دیا جائے. آپ نے وہ لباس بھی لیا, خود غسل بھی کیا, اور وہاں پہ موجود جو ام سلمہ تھی انہیں بھی یہ کہا کہ میری جو جنازہ ہے وہ اس وقت اٹھایا جائے جب رات کا وقت ہو, تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم پہ نہ پڑ سکے. پھر آپ نے اس کو ڈولی کی صورت میں بنوایا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے. یعنی مرنے کے بعد جب ہم یہ چیزیں کوڈ کرتے ہیں کہ جو عورت جو ہے وہ دنیا سے چلی جائے تو مرد غیر مرد اس کا چہرہ نہ دیکھے, ہم اس وقت تو اس کو اپلائی کر دیتے ہیں کہ جی اب مرد نہ دیکھے. تو اگر مردہ جس کو خبر ہی نہیں ہے, جس کے جسم میں سے جان نکل گئی ہو, اس کے پردے کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں. ساری زندگی جب ہم عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہوئے پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحبہ بڑی خوبصورت انداز میں بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا پردے کی اہمیت کے حوالے سے, جہاں پہ ہماری کچھ اور چیزیں بھی کور ہوگی, جہاں پہ آپ نے اس چیز کو بھی کور اپ کر لیا کہ کیا نقصانات ہیں پردہ نہ کرنے کے. ڈیفینیٹلی اس والے سے بات کریں گے. مفتی علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, واپس آ کے علامہ صاحب سے کنٹینیو کریں گے. ایک تو اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے, ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ پردہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. لیکن فی الحال یہاں پہ وقت چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ. اور جناب وانس اگین ویلکم بیک ٹو دی شو. آپ کو ایک بار پھر سے پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں, علامہ پیر سید وسیم الحسن نقوی الحسینی صاحب موجود ہیں. سر, اہمیت کے حوالے سے جیسے کہ نادر خان صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل سے اس حوالے سے بات کی, تھوڑا سا بھی درخواست کروں گی آپ سے, ایک تو اہمیت کے حوالے سے بات کیجیے گا, ساتھ ہی ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیتے چلیے گا کہ پردہ نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پردہ ہماری سوسائٹی کے اندر کن کن پر ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا پوری سوسائٹی اس میں شامل ہے. بحیثیت مرد, بحیثیت عورت, بحیثیت حکمران, کسی کے ذمہ پردہ کرنا ہے, کسی کے ذمہ پردہ کروانا ہے, اور یہ سب اس میں شامل ہیں. اب اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلے بات کی بنیادی یاد رکھیے کہ پردہ ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے, ہماری مورل ویلیوز کے لیے, ہماری سوسائٹی کے جو نارمز اینڈ نوشنز ہیں ان کے لیے کیوں ضروری ہے, اور اس کے بعد ابو آل یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. میں سورہ نور میں سے قرآن کریم نے جب احکامات پردہ اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا تو اس سے کچھ آیات پہلے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان,
اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو, اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. اور اس کا نقش قدم کیا ہے؟ تو میں یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر, کہ جو شیطان ہے, جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا. تو بے حیائی اور بری بات یہ شیطان کی طرف سے ہے, کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اللہ کے بندوں میں, اولاد آدم میں یہ بے حیائی پھیل جائے, یہ جو ہے وہ ایسی چیزیں رواج پا جائیں جو اللہ کی ناپسندیدہ ہیں. جو میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں, اور جو جن کو شیطان پسند کرتا ہے میرے اللہ اس سے اظہار بیزار فرماتا ہے, اللہ اس کے رسول اس سے جو ہے بالکل اسے بیزار کرتے ہیں, بیزار رہتے ہیں, کیونکہ شیطان اور انسان کی دشمنی ہمیشہ سے عدو مبین کہا گیا. اب اللہ نے یہ حکم یہاں سے شروع فرمایا اور فرمایا اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی بھی جو ہے کبھی بھی ستھرا نہیں ہو سکتا ہے. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اور ہاں اللہ ہی ستھرا کرتا ہے جسے چاہے, اور جس کو اللہ ستھرا کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ حیا عطا فرماتا ہے, اس کو اللہ جو ہے وہ پردے کا حکم دیتا ہے. اس کے لیے بھی قرآن کریم میں فرمایا, آگے چل کے فرمایا کہ کیا تم اس کو دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے. وہ احکامات اللہ نے فرما کے پردے کا, حیا کا اور اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کا ذکر کر کے اللہ پاک فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم, کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے, یعنی کہ حیا میں رہنا, تزکیہ کرنا اپنے نفس کا اور اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کے بعد فرمایا اللہ تمہاری بخشش چاہتا ہے, کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے. اب جو شخص اس کو پسند, بخشش کو پسند کرتا ہے وہ یقیناً ان احکامات کو مانے گا جو شیطان کا انکار ہے اور رحمان کی بندگی ہے. تو اس کے بارے پھر آگے اللہ اس کے دیکھیں مسلسل آیات میں مختلف احکامات آتے ہیں مسلسل. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ شیطان کے قدموں میں چلے گا, اور اس کے لیے فرمایا پھر یاد رکھنا کہ میں معاذ اللہ کوئی بھی انسان یہ تو پسند کرتا ہے کہ وہ کسی غیر کے ساتھ تعلقات قائم کرے, لیکن بحیثیت باپ کوئی باپ جتنا بھی وہ گناہ گار ہو یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے کسی اور کے تعلقات ہوں, اس کی بہن کے ساتھ کسی اور کے تعلقات, حتیٰ کہ وہ جو اپنے آپ کو بڑی they believe that we living in a very free sex society, even they don't want کہ اس کی جو وائف ہے اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں. تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا جو بے حیائی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے اس کو تو دیوس کہا گیا حدیث کے اندر, کہ جو کسی گھر میں بے حیائی پھیلے اور وہ گھر کا فرد اس کو نہ روکے, بحیثیت باپ نہ روکے, بحیثیت بھائی نہ روکے, بحیثیت بیٹا نہ روکے, بحیثیت خامد نہ روکے, تو وہ دیوس ہے اور اس پہ جنت جو ہے حرام کر دی جاتی ہے. تو یہ اللہ نے پاک نے فرمایا وہ جو معاملات ہے اگر تم باز نہیں آتے تو پھر یاد رکھنا تمہارے لیے کیا ہے, الخبیثات للخبیثین, گندوں کے لیے گندیاں آئیں گی, جو خبیث ہے ان کے لیے خبیثہ ہی آئے گی. پھر اس کو پتا چلے گا کہ میں اپنے آپ کو تو تعلقات غیر رکھتا ہوں, لیکن میرے گھر میں بھی جو آئے گی وہ بھی اسی طرح نجس ہوگی, اسی طرح بد کردار, اور اگر میں بد کردار ہوں تو گھر میں بھی بد کرداری آئے گی. تو یہ قرآن کریم نے فرمایا. آگے ذکر کرتے کرتے کیونکہ یہ پوری میں I strongly recommend to every single Muslim, particularly my daughters and sisters and my all especially female members of our society and our family, ان کو لیے سورہ نور اور سورہ نساء اور سورہ احزاب یہ تین صورتیں لازماً اپنے گھر میں اس کو سلیبس کی طرح پڑھایا جائے. سورہ نور, سورہ نساء اور سورہ احزاب, اس میں آپ پڑھیں. اس میں خواتین کے لیے بڑی ساری, ویسے تو پورا قرآن اللہ کی ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے, لیکن بالخصوص جو ہے وہ اپنی بیٹیوں, بہنوں اور اپنی ماؤں کو یہ کہتا ہوں یہ تین صورتیں جو ہے ضرور اپنی بیٹیوں کو سلیبس کی طرح صبح اٹھتے شام ہوتے دن میں کئی مرتبہ یہ احکامات پڑھنے چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے, رب ذوالجلال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اب پردے کے والے سے صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو حجاب پہن لے, اوڑھنی اوڑھ لے, اپنے ڈھیلا ڈال لباس پہن لے تو اس کا پردے کا حکم پورا ہو گیا, لیکن نہیں, سوسائٹی کے لیے بھی پردے کا حکم ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا. اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں. یہ بھی سوسائٹی کے لیے پردے کا. ایک عورت سے نکل کے مرد تک آتا ہے کہ تم اپنی لو یور گیزز, اپنی آنکھوں کو نیچا کرو. پھر اس کے بعد مرد سے عورت, عورت سے مرد کے احکامات کے بعد پوری سوسائٹی کو حکم دے دیا گیا. کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا گیا. کیا فرمایا؟ خبردار
کوئی شخص بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی میرا یار ہے جی وہ میرے چاچے دا پتر ہے جی میں نے لوڑ اجازت دی, نہیں, اپنی خواہشات. رشتہ دار بھی تھوڑا سا یہاں پہ علامہ صاحب روشنی ڈال دیجیے کہ رشتہ دار بھی اکثر ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی ایسے کہ نہیں اپنا گھر ہے, اپنا گھر ہے, وہ اجازت مانگنا ہے آپ سمجھتے ہیں, جبکہ اجازت مانگنا قرآن کا حکم ہے. یہی ایک اٹس اے بیوٹی آف دا سوسائٹی اینڈ وی شوڈ بیوٹیفائی اوور سوسائٹی کے نارمز. دیکھیں نا ہر ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, اسلام کے اپنے ایٹیکیٹس اور مارل ویلیوز اور لاز ہیں, وی شوڈ فالو دیم. ہمارے گھر میں بہت سے مسائل جو ہے صرف اس لیے سے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے حتیٰ کہ مرد کو خامند کو اجازت نہیں ہے کوئی اس طرح چلا, اگر وہ واپس آ رہا ہے ہی شوڈ انفارم ہز وائف, وہ اپنی بیوی کو اطلاع کرے کہ میں واپس آ رہا ہوں, تاکہ اس حالت میں نہ ہو جیسے ہوتا ہے نا ہمارے عموماً گھروں میں کام کاج کرتے ہوئے خواتین کے معاملات, گندگی آتی ہے, کپڑوں پہ نجاست آ جاتی ہے, گرد و غبار آتا ہے, تو مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر جانے سے پہلے انفارم کرے اپنی بیوی کو تاکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہو سکے. اور ان کے اندر جو ہے ہماری ایک یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جب گھر میں آتے ہیں یا وہ کہنے جی خیر ہی ہے جی میرا ہی بندہ ہوں پیا, اب وہی شام کو کہ چلو جی آج ڈنر کرنا ہے, وہی عورت تیار ہوگی میک اپ کرے گی, اس سے پوچھو تم کس کے لیے تیار ہو رہی ہے. وہ خدا کی بندی تمہیں تیار ہونے کے لیے حکم اپنے خاوند کے لیے, یہاں پہ اپنے خاوند کے لیے تو سر بنیا ہوں تے گھر جناب آ جاندی ہے ہوندی میرا سر پیٹ کردا پیا تے پھر آندے میرا بندہ رات نو گھر ہی نہیں آندا, مر جانا گھر کیویں آوے, وہ ہوندی ویری سوری ٹو سے. تو وہ تو اس حالت میں وہ کیسے گھر ٹھہرے گا, وہ 12 اپنے یارانہ تاش کھیلے گا. تو ایکچولی شی شوڈ گیٹ ریڈی فار ہم, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, آراستہ کرو. اسلام نے سجنے سنورنے سے منع نہیں کیا, اسلام نے یہ بتایا کس کے لیے سجنا ہے, کس کے لیے سنورنا ہے. اسی طرح اگر یہ عورت کے لیے تو مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ بھی اپنی عورت کے لیے بنے سارے سنورے. اب یہ عمومی طور پہ یہ اپنے آپ کو لگاتے ہیں, خضاب لگاتے ہیں, اپنے بال ڈائی کرتے ہیں, تو ویسے تو عمومی اس پہ علماء کا دیر آر ڈفرینس آف اوپینین, لیکن مجاہد کے لیے اور بالخصوص یہ بھی اجازت ہے کہ ایک مرد اگر بوڑھا ہے, بال سفید ہیں, تو اس کی عورت کو کہیں آر نہ ہو, وہ شرم محسوس نہ کرے کہ اپنی سہیلیوں بیٹھے جی میرا تو بندہ ہی بوڑھا ہے. تو اس کے لیے مرد کے لیے وہ بھی جوان نظر آئے, پرفیوم دو, اچھا لباس اپنی بیوی کے لیے پہنے, اس کو بھی اس کا ریوارڈ اور اجر و ثواب ملتا ہے, اللہ دیتا ہے. تو اس لیے یہ بڑے ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے پبلکلی, اور اس کو میڈیا پہ اسپیشلی لے کے آنا چاہیے. تو سوسائٹی کے لیے پردہ یہ ہے کہ فرمایا خبردار لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, کسی غیر کے گھر میں تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو, اگر جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے. پہلے سلام کرو, اجازت طلب کرو, پھر اگر اجازت دے تو پھر اس کے گھر میں جاؤ. اسپیشلی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ رشتہ داروں کے لیے بھی, وہ بھی یہ نہ سمجھے نہ صرف جی مرضی کاٹے, چاچے دا پتر مامے دا پتر کاٹ ٹور جو, ایسا نہیں ہے, اس کو بھی اسی طرح پراپر اجازت کے ساتھ آنا چاہیے. پھر اس کے بعد قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. یہاں پھر یہ سارے کوڈ آف کنڈکٹ بیان کر کے پھر عورت کے لیے حکم آیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, پھر اپنی جو ہے پارسائی کی حفاظت کرو. اور صرف عورت کے لیے نہیں, مرد و عورت دونوں کے لیے حکم آیا ہے کہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اٹ از ویری ایزی ٹو گیٹ جنہ, مطلب کتنا آسان کر دیا گیا. فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کرو, ایک اپنے جبڑوں کے درمیان, ایک اپنی ٹانگوں کے درمیان, اپنی زبان کی اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی. ان کی جو حفاظت کرے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ہماری زبان بھی جو ہے وہ کاٹ کھاتی ہے لوگوں کو, پھر کہتے ہیں جی انہیں انجا کیا سی, بھائی اس نے کہا تھا تم کیوں کہہ رہے ہو, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں جی اسٹریٹ, میں تو منہ تے گل کرنی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہمیں بھی لحاظ اپنی زبان غیبت سے, چغلی سے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ گزر رہے تھے تو قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, اور فرمایا بڑی معمولی کام پہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کیا؟ میرے نبی نے ٹہنیاں توڑ کے ان قبروں پہ رکھی. یا رسول اللہ یہ انہوں نے کیا عمل کیا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک وہ تھا جو چغل خور تھا, جو چغلی کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا, ادھر کی بات ادھر, اور قبر کے عذاب میں مبتلا تھا. دوسرا وہ جب وہ جاتا تھا واش روم میں یا پیشاب کرنے کے لیے تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا,
अपने आप को गंदा निजासत में रखता था। तो इन दो बातों पे कब्र में अजाब हो रहा था। अब इससे ये भी हमें पता चल गया कि मेरे नबी कब्र के बाहर ही नहीं, कब्र के अंदर के हालात भी जानते हैं और वो देखते हैं। और दूसरा, जो कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, लोग कहते हैं जी क्यों चढ़ाते हैं? नबी ने टहनियां लगाई, जब तक वो हरी रहेंगी। हरी टहनी अल्लाह का जिक्र करती है, और जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां अजाब नहीं होता है। तो वो टहनियां जिक्र करेंगी और कब्र के अजाब से अल्लाह उनको अपने फजल से पनाह अता फरमाएगा। तो ये इसलिए अपनी पारसाई की हिफाजत करना, भैया फजना फरूजा हुन्ना, फरमाया अपनी पारसाई की हिफाजत करें। इसका फिर आगे फरमाया जरूर अपने आप को जीनत दो, लेकिन किन के लिए, उसका भी जिक्र आया। फरमाया अपनी जीनत को गैरों के सामने ना दिखाओ, अपने ओढ़नी ढाले रखो, अपने आप को कवर करो। और कवर करने का भी एक हज़रत इब्न सरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, तो उन्होंने सहाबी ने फरमाया कि मैंने, एक रिवायत में आता है कि वो कलमा तो पढ़ा था उन्होंने, लेकिन नबी की ज़ियारत नहीं कर सके थे। दौरे ज़ाहरी नबूवत में उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो उन्होंने कहा कि कैसे पर्दा करना है, तो आपने बाकायदा चादर लेके अपने सिर्फ एक बाईं आंख को जो था वो रखा कि ये चादर का तरीका। तो इससे एक्स्ट्रा एक्ट ऑफ पाइटी, ये भी याद रखें कि ये बेहतरीन तरीका है पर्दा करने का। लेकिन अगर वाजबी जो जरूरत है वो यही है कि हाथ और चेहरे की टिकिया को नंगा रखा जा सकता है, लेकिन ये भी इससे भी बेहतर होगा अगर इससे भी ज्यादा जो है वो नेकी और तकवे की तरफ। फतवा इसमें पूरा हो जाता है, तकवा यही है कि उसको भी जो है वो किया जाए। ठीक है। तो इसलिए अब मैं अगर कुरान करीम पढ़ता जाऊं ना, सूरह नूर और इसके आगे सूरह अहज़ाब, तो ये अहकामात मुसलसल चल रहे हैं। और उसके बाद फिर आवाज का भी आता है कि अपनी आवाज जब गैर मर्द से कोई औरत बात करे तो आवाज में लहजा, जैसे हमारे कस्टमर डीलिंग्स में होता है, बैंक्स में होता है, वो इस तरह उनको ऐसे जॉब्स मिल जाती हैं कि तुमने लोगों को फंसाना है अपने लिए नहीं, कंपनीज के लिए उनको अपने दामन में लेके आना है, उनको अच्छी ड्रेसिंग ऐसी करवाते हैं, उनके लिबास ऐसे। मैंने तो आपसे भी रिकॉर्डिंग से पहले कहा कि मेरी आप भी बहना जरूर करें, तो आपने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे जेस्चर दिया। तो मैं तमाम कंपनीज को भी, टीवी चैनल्स को भी कहता हूं कि एक आप अगर जो दिखाएंगे ना, वो लोग यहाँ पे एक नया रिवाज है, वो कहते हैं जी हम दिखाते हैं लोग देखते नहीं है। नहीं भाई, जो आप दिखाएंगे लोग तो वो देखेंगे। कोशिश तो करें ना, ट्राई तो करें, कोशिश करें। मेरी तमाम टीवी चैनल्स के लिए भी ये पैगाम है कि खुदा के लिए आपने यहाँ नहीं, आगे चल के अजाब महसूस, अल्लाह की जिल्लत का अजाब उनके लिए जो बेहयाई और फहाशी को प्रमोट करता है। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं जिसके बस में जो है वो अपने दायरा कार में आए। और रियासत ये लोग ये भी कहते हैं कि इट्स माय पर्सनल मैटर, जी नोबडी हैज द राइट टू स्टॉप मी कि मुझे किस तरह का लिबास पहनना है। नहीं, देखे ना, मैं आई एम ए लॉयर, मैं जब ड्रेस में जाता हूं कोर्ट में, तो जब मुझे डिग्री मिलती है एज ए लॉयर, तो मैं बगैर यूनिफॉर्म के कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। मुझ पे वो यूनिफॉर्म का पहनना, जज साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे, कहेंगे गेट आउट, पहले जा, बल्कि जुर्माना कर देंगे, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुमने यूनिफॉर्म में आना है। हर कंपनी का सिक्योरिटी, पुलिस का यूनिफॉर्म है, आर्मी का यूनिफॉर्म है, लॉयर्स का यूनिफॉर्म है, स्कूल्स का यूनिफॉर्म है। तो बेसिकली इस्लामिक सोसाइटी का यूनिफॉर्म है। वो यूनिफॉर्म को रियासत नाफिज कर सकती है। अगर एक इदारा अपने इदारे में कुछ चीज नाफिज कर सकता है लोकल, जो अपने लॉ के जरिए, तो व्हाई नॉट द स्टेट हैज द राइट टू इंप्लीमेंट दिस। कि ये हमारे पाकिस्तान में है ये कानून आ रही है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन नहीं है कि आपके पब्लिक लेवल पे आपने किस हद तक अनड्रेस होना है, किस हद तक नहीं होना है, इसका बकायदा इस पाकिस्तान में कानून है। अब यूरोप में देख लीजिए, वो कहते हैं वहां पे खवातीन के लिए हर कंपनी के लिए जगह पे यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते, लेकिन जब सड़क पे आती हैं वहां पे भी उनको है कि अगर वो बिल्कुल बेलिबास हो जाए तो वो कहते हैं कि उसके लिए खास एरियाज हैं कि यू कैन गो देयर, यू कैन नॉट हैव दिस ड्रेस, स्पेशली यू कैन नॉट बी अनड्रेस इस जगह पे, पब्लिक प्लेस पे, ये नहीं हो सकता। अगर कहे जी मैं, अब देखे ना, चेहरे की टिकिया, हाथ है, बाजू है, कहते हैं जी इससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर पूरे जिस्म से क्या फर्क पड़ता है। वो मेरे उस्ताद भी फरमाया करते थे, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा जी वो ये लफ्ज़ बेगैरत बड़ा बोला जाता है और ये कंजर, वो कहते हैं बेटा ये कोई जात या कोई डिग्री नहीं है, बंदा थोड़ा सा होता है तो होता हो तो हो ही जाता, उसको पता ही नहीं चलता। सो आप थोड़ा सा गैरत को निकाल दें तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा इतना आगे चला जाता है उसको पता ही नहीं चलता। याद रखें, मैंने भी जवाब दूं, आप भी जवाब दें, पूरा एवरी सिंगल वन इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल ऑफ द डे ऑफ द क़यामा। क़यामत के दिन मैं बताऊंगा जी मैंने आई वाज गेटिंग मनी, मुझे पे मिलती थी इस बात की कि मैं अनड्रेस हो जाऊं, मैं अपनी इस तरह फैशन करूं लोगों के लिए। तो क्या आप ये देखें कि अगर वो नहीं है, वो तूने हक छोड़ा है, अंदेशाए गुर्बत से फकत सोचता हूं तो दिल एहसास से हिल जाता है, क्या तुझको इससे भी न थी आगाही
रिस्क तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है, तो कुत्तों की तरह रिस्क नहीं कमाया जाएगा कि मैं किसी के कहने पे भौंकूं, किसी के कहने पे नाचूं, किसी के कहने पे चलूं, किसी के कहने पे नहीं। मेरी अपनी, यहां पे आप खवातीन अपनी इंडिपेंडेंस दिखाएं ना। इफ यू आर इंडिपेंडेंट फ्री वुमेन देन से आई डोंट वांट टू बी अनड्रेस because of you, because of money. So this is the independence of freedom of a woman. This is not the freedom of woman कि कोई पैसे दे और आप खवातीन जो अपने आप को सांचे में डाल लें, नहीं। वुमेन की डिग्निटी ये है कि वो अपनी फ्रीडम ये है कि कुरान के खिलाफ नहीं चले, फ्रीडम ये है सोसाइटी के वो उन अनएस्टेब्लिश जो नॉर्म्स हैं जो हमें यूरोप ने दिए उनके खिलाफ चले, फिर पता चले वो कितनी आजाद है, खुद रोल मॉडल बने, आजादी औरत की इसी में है कि यूरोप के खिलाफ चलते हुए अपने कल्चर और अपने इस्लाम को ओन करे, ना कि उनको ओन करते हुए जी मैं आजाद हो गई। किधर को आजाद हुई? अल्लाह को लो, तुम आजाद होके दिखाओ, एक दिन आएगा तुम्हें वो पाबंदी ऐसी होगी कि तुम्हारे लिए खतरनाक। बिल्कुल ऐसी उनको रिप्रेजेंट करने की बजाय और उनको खुद को उस तरह से बन के दिखाने की बजाय जो इस्लाम ने हमें तालीमात दी हैं उनके हिसाब से चले, बल्कि इनफैक्ट बाकी जितने लोग जो उसको फॉलो करें उनके लिए भी रोल मॉडल बने। डेफिनेटली बड़े खूबसूरत अंदाज से अलामा साहब आपने बयान किया। नादिया खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, चूंकि वक्त बहुत कम है और नादिया खान साहिबा से भी इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकी। बहुत सारी चीजें हैं अभी, बहुत सारे पहलू जो डिस्कस होने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। चूंकि वक्त की कमी है तो मैं नादिया खान साहिबा से दरखास्त करूंगी कि जाते वक्त जो मैसेज दे दी चले, इंशाल्लाह अगले हम इसको निशिस्त पे वापस रखेंगे और जो हमारी जितनी भी गुफ्तगू रहेगी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नादिया साहिबा, आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें आज के दिन के हवाले से। राफिया, मेरा मैसेज यही है कि जब हम अपनी तालीम के लिए स्टैंड ले सकते हैं, जब हम अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने पहले हक के लिए। हाँ जी, आज दुनिया में मैं देख रही हूँ कि लोग जो स्पेशली मर्द, और एक चीज जल्दी से कोट कर दूं कि जब औरत को उसको हजूर अलैहिस्सलाम के सामने और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश किया जाएगा तो उसको पूछा जाएगा कि तू किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी बीवी है और तेरा बेटा कौन है। औरत अपने साथ 4 मर्दों को लेके जाएगी। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो मर्द जो है वो औरत की वजह से जाएंगे, वो मर्द अपने उस बेहयाई की वजह से जाएंगे जिस बेहयाई को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आज टिकटॉक पे देख लें, आज मुख्तलिफ जो एप्स आजकल बनी हुई हैं उनमें नाच गाना डांसेस हैं, चंद दिनों के लिए इन पर पाबंदी लगाई जाती है, बाद में फेमस होने के लिए अपनी बीवियों को आगे पेश करते हैं, अपनी बहनों को पेश करते हैं। तो याद रखिए, औरत का सबसे बुनियादी हक जो है, अगर औरत आज की औरत समझती है कि वो आजाद है तो सबसे पहले उसे आजादी चाहिए, किससे? बेहयाई से। जब वो बेहयाई से आजाद हो जाएगी तो यहीं पे वो औरत है जो कामयाब हो जाएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मैं अपनी बहनों को ये चैनल के जरिए बताना चाहती हूँ कि आपका बुनियादी हक है पर्दा, और आप अपने आप को पर्दे में डालें। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाते हुए जो है बेहयाई को खत्म करके एक अपने अंदर एक ऐसी मजबूत औरत बनकर उठे, आपको पता चले कि आप दीने इस्लाम की बिल्कुल ऐसी बड़ी खूबसूरत बात। अलामा साहब क्या कहना चाहेंगे, कोई आखिरी मैसेज? मुझे तो इतना पता है जी कि व्हेन वी वर नॉट सिविलाइज्ड, डार्क एजेस, जमाने जहालत, पत्थरों के जमाने में जब इंसान रहता था तो वो ब्रहना था, और जब तहजीब आई तो सबसे पहले उसने अपने आप को ढांप लिया। मैं तो यही कहूँगा। बड़ी खूबसूरत बात से आपने आज के इस टॉपिक को वाइंड अप किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नादिया साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वापस हम इस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहलू हैं जो रह गए डिस्कस होने वाले, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के प्रोग्राम के साथ हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।